Assalamu alaikum, everyone. I am Sheher Bano, and I would like to speak a little bit about my father and about our family and about how influential his majlises have been to myself, my family, and the community as well. So a little bit about myself. I live in the US, and I have 3 kids. I'm one of 6 sisters, so we are a family of 6 sisters, and all of us, 5 of us are in the US, and 1 of us is here in Hyderabad. And I'm number 2 of the 6 sisters. So all of us are here this year, which is really, really fortunate for us. We like to get together every year during this time of the year. And we just like to catch up with everything that we are doing, what's going on in our lives. So this period, like every Muharram, this period of time is very special for us because we are here with our father. We like to bond with each other, find out what's going on. So it's been really good. So I think I have been coming to this house for maybe 6 years, 7 years, 8 years, mashallah. So, and I have always enjoyed this time in the morning to be here and start the day this way because it's very special. It brings blessings to the rest of the day. Just starting the day with Majlis of Imam Hussain, doing Azadari as something that you do in the beginning of the day. And then listening to my dad has been so spiritual and inspiring because to me, as I was growing up, I would read the Quran, and then it was just the Arabic that I would read, and I would not really understand what it means. Now, just reading the Quran in Arabic itself brings blessings to us, but then knowing what the meaning of that is something else. And as my father would sit here and talk about the ayats in the Quran that talk to us about the creation of the universe, about Allah himself, and then about the position of the Ahl Bayt, it was kind of like bringing the Quran to life. And so it's just opened up that avenue for us that, like hearing my dad talk about the Quran, talk about the ayats in the Quran, and then talk about the Ahl Bayt, it all came together. And it was as if the Quran has opened up for me, and it's become something that is my friend. And that's what our Prophet also says, is that one of your best friends is the Quran, the book of Allah. Because it doesn't matter how you're feeling during the day, if you open up the Quran and start reading the verses of the Quran, it just gives you peace and tranquility. So that's how it's affected me. Just opening up that avenue, just having that as my friend, and it's just amazing what has happened with the Quran. A little bit about my father himself, the speaker here. He's been speaking here for a long time. I don't really know. Ali Hassan probably knows more about how long my dad has been talking here in these majalis. But my father started reading majlises after he retired, and he is a great scientist. So that's one of the things about my father, is that he not only shines as a scientist in this world, but he's achieved that position in the next world as well, and being awliya Allah, being the friend of Allah. So in this world, like in this country, he is a well-known scientist. And he was one of the ones who established the field of bioinorganic chemistry. It didn't exist before. He brought that branch of chemistry to India. Him, as well as my mother, Dr. Badar Taqi Khan, both of them are professors of chemistry. And that was their passion. That has been his passion for the longest time possible. So I remember growing up with my parents, our first and foremost thing was chemistry. So we all, instead of, the parents, like when the kids are growing up, they'll say, okay, learn Surah Fatiha and learn Qul Huwallahu Ahad. We, of course, learned that because we would have a tutor come to the house and teach us both Urdu and Arabic. But even, other than that, what he would do is teach us the periodic table
And so most of my sisters, we know the periodic table by heart. We would start with first hydrogen, second helium, third lithium, and so on. And I remember every line of the periodic table that he made us memorize, he would give us a cookie. So that was, the inspiration to learn the periodic table. But then as we were growing up, chemistry was a part of our lives, and chemistry is a part of my life now because I'm a scientist in the U.S. and I work for a company called Agilent Technologies, and so it's something that I tell people, I eat and breathe and live chemistry because that's a part of me. That's how we were. So our genes are all, like chemistry genes. So they were so dedicated that they would call their students their kids. And so if people heard them talking, they would think that, like my dad is saying, my mom and dad would say, your kids and my kids, and then our kids. So it was like they all had their own group of students that they would call them their kids. And so even the students, they are still in touch with their professors, my mom and dad both, while my mom was alive. And every year, the students would get together with their teachers that, my mom and my dad were so influential in their lives as scientists that they still remember them. And they have actually a gold medal at Osmania University that is given in the name of my mom and dad every year to a student that does really well at Osmania University, because that's where they were. And then later on, my father went to become the director of a national lab in India. It's called the Central Salt and Marine Research Institute. And he reported directly to Indira Gandhi and Rajiv Gandhi while he was there. And he worked on really important projects. Some projects that are close to our hearts is bringing water to the communities in India that are backward communities that do not have water. And so he established desalination plants where they would take out salt from the water, and he would provide pure water to these communities. So something, like he would call them Sabila Hussain, mashallah. So that's something that my father did, and something that he feels proud about today is doing that part of the project, to bring water to these communities. And then after he retired from the Central Salt and Marine Research Institute, that's when he started looking at the Quran in the light of science and Islam. And we know from our history that Muslims have always been the first and foremost in any avenue of science. You can take, like astrology, you can take astronomy. I guess I said, instead of astronomy, I said astrology. But astronomy, mathematics, physics, chemistry, our sixth Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam, Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad, he was one of the great scientists. And so he actually is an inspiration for my dad, Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam. So my dad always talks about the sixth Imam and his contribution to chemistry and to science. And so my father was always influenced by the sixth Imam, and he wanted to open up that chapter for people and share that knowledge with people about science and the ayats in the Quran that have to do with the creation of the universe and how beautiful the Quran is, that it predicts things about science that people haven't even discovered yet, or things that have already been discovered in the past 100 years that weren't there before. But in the Quran, you'll always find ayats that Allah is talking about, the different discoveries that people make today when we, this quest in science for discovering new and exciting things. So my dad would always open up the Quran and look at those ayats, and that's what inspired him to go ahead and speak about Quran and science, and that's how he started. And then he also is involved in the Iqbal Society, and he talks about Iqbal and science and how beautiful Iqbal's poetry is. And so over there too, he shines because he's written a lot of papers, articles. He's given speeches about Iqbal, and Iqbal as a philosopher, as a scientist, and so on. So that's what influenced him, and he started speaking. And then it's opened up a whole bunch of doors for him, because people were always interested in listening to the majlises
in Urdu as well as English, because he is so good at reciting majalis in both these languages, not only Urdu but also English. And so so people, they were interested in, especially the younger generation. It just opened up those doors for them, as they did for me, learning about Quran and science and about the alphabet, not only in Urdu but also in English. And I always pray that my father continues reading majalis for as long as he lives. Inshallah, he's going to inspire all of us for generations to come, and that his life, he lives a life that is long, and he outlives all of us, and he's there bringing this message of Islam to everybody in the world. Thank you. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون علم ما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و سید المرسلین و رحمۃ للعالمین وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقالہ الحق فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات بر محمد و آل محمد۔ سورہ روم کی یہ آیت میرے مجالس کا عنوان، اس سلسلے کی آج یہ 5ویں مجلس ہے اور 4 مجالس ہو چکے ہیں، جس میں نے اس مضمون میں مختلف اس کے پہلوؤں پر میں نے روشنی ڈالی اور اس کو دین فطرت کیا ہے اور فطرت میں اور طبیعت میں کیا فرق ہے، یہ ساری چیزیں میں، اور کل کی اور پرسوں کی مجالس سے میں نے اسلام میں انسان کا مقام اور یہ ساری باتوں سے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ آج اس کے چند اور پہلو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہیں۔ اب اس مجالس میں میرے پڑھنے کے صرف 3 مجالس باقی رہ گئے ہیں، کل اور پھر 8 اور 9، 7 کو میں یہاں نہیں پڑھتا۔ وہ یہ مجلس ہوتی ہے مگر ڈاکٹر ذکیہ پڑھتی ہیں اس کو، اور یہ 3 مجالس میں آپ تشریف لائیے۔ اور کل اس مجلس کے بعد ڈاکٹر ریاض الحسن کے پاس روڈ نمبر 10 پر مجلس ہے، جس میں میں ہی بیان کروں گا، اور اس میں بھی آپ تشریف لائیے جیسا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے دین حنیف کے متعلق، اس کے متعلق آج دین حنیف پر کچھ باتیں ہیں۔ فطرت پہ میں نے کہا 4 مجالس فطرت پہ ہوئی ہیں، آج دین حنیف پر چلیے۔ یہ دین حنیف کیا ہے؟ یہ دین حنیف، اس کا انگلش ترجمہ جو ہے پریمارڈیل ریلیجن، جیسا قدیم مذہب، پریمارڈیل ریلیجن، وہ مذہب جو آدم سے لے کے خاتم تک چلا، اور اس سارے مذہب کو، اس دین حنیف کو اللہ دین اسلام کہہ رہا ہے۔ مختلف پیغمبروں نے اس دین کو پیش کیا، جو دین کے ایسپیکٹس تھے، اور یہ دین مکمل ہوا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین جو ہے اس وقت مکمل ہوا ہے، دین اسلام۔ قرآن میں جب اللہ نے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اس میں اب یہ سلسلہ نبوت کا چلتا رہا، حضرت ابراہیم کے متعلق قرآن میں جو ذکر ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم نہ تو عیسائی تھے نہ تو کرسچن تھے، وہ مسلم تھے۔ وہ حضرت ابراہیم کو اللہ
مسلمان کہہ رہا ہے. تو پیغمبروں کا جو سارا سلسلہ تھا وہ اسلام کی تبلیغ کا حصہ تھا, اور زمانے کے ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے, زمانہ کو جس چیز کی ضرورت تھی اس لحاظ سے وہ اتنی تعلیم دی جاتی تھی. تو اس لیے اسٹون ایج سے لے کر متمدن ترین زمانے تک جو ہے وہ ان کے ٹیچنگز میں تبدیلی ہوتی گئی, اور ٹیچنگز جو ہے وہ آگے بڑھتی چلے گئی, یہاں تک کہ اللہ دین سے راضی ہوا اور کہہ رہا کہ ہم نے دین کی تکمیل کر دی ہے. تو یہ دین حنیف, ریموڈیل ریلیجن, جس کا اللہ جو کہہ رہا ہے یہ میرا مذہب ہے. اب اس دین پر چلنے کے لیے کیا شرط ہے؟ اس دین پر چلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ آپ کو سب میں پہلے یقین ہونا چاہیے. جی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. دو امپورٹنٹ یہاں پر کرائٹیریا ہیں آپ کے ایمان کے. ایک تو یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لانا. جی, اور اس کتاب میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے, یعنی یقین کی ہائیسٹ منزل پر ہے یہ کتاب. ہر چیز میں یقین کی کو لا ریب فیہ. تو یقین ہے. تو اقبال کہتے ہیں یقین محکم عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں جیسے. جی, تو یہ یقین محکم, یہ عمل پہ ہم. اب اگر یقین مکمل نہ ہو اور شک کے ساتھ آپ اس راستے پر, دین قیم کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں تو وہ چلنا نہیں ہوگا. جی, وہ آپ تو جسمانی طور پر چل رہے ہوں گے لیکن آپ کا دل کہیں اور ہوگا. تو اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ خرد نے کہہ بھی دیا. بھائی بڑا عظیم شخصیت تھی, میں اس کے کلام کو ہمیشہ کوٹ کرتے رہتا ہوں جو, اور اس سے متعلق میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس میں جو. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دل سے ہونا چاہیے اس میں. تو اب یہ اس کے بعد دین القیم کے متعلق یہ, اور اس کے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے, اس کے بعد تم اس پر چلو جو ہے سب. اب دین کی اور تعریف اس میں اور کیا ہے, نہ بدلنے والا دین, اور دین حنیف کا ہے. دین حنیف جو ہے اس آیت میں, دین حنیف کیا چیز ہے؟ دین حنیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین جو ہمیشہ متحرک ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, متحرک مذہب, اور اس میں کسی قسم کا اسٹیگنیشن نہ ہو. تو وہ متحرک مذہب کو جو ہے وہ جی دین قیم اور دین حنیف جو ہے متحرک مذہب کا نام دین حنیف ہے. تو کس قسم کا اس میں کس قسم سے یہ متحرک ہے؟ اس لیے کہ اس کے ماننے والوں کے لیے جو پیامات دیے گئے ہیں, اس لیے کہ وہ انسان کبھی اسٹیگننٹ نہیں رہتا اور ہمیشہ متحرک رہتا ہے. شیعوں کی تعریف امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی. شیعوں کے متعلق آپ نے کہا کہ وہ قوم جو ہمیشہ ترقی کی طرف مائل رہتی ہے جی, اور اس میں اسٹیگنیشن نہیں ہوتا, ترقی کی طرف مائل ہوتی ہے. اور دین حنیف کے پابند وہ ہیں جو اسٹیگنیشن پر بلیو نہیں کرتے اور اسٹیگنیشن میں نہیں ہوتا. تو ہمیشہ متحرک رہنا. تو جمود کہاں پر ہے؟ جمود جو ہے کفر میں ہے. جتنے بت ہیں, جن بت پرستی جو ہو رہی ہے وہ ساکت و صامت و جمود کی جو ہے بت پرستی ہو رہی ہے وہاں پر جی. جمود وہاں پر ہے, حرکت وہاں پر نہیں ہے. ایمان میں حرکت ہے جی. اگین اقبال کہتے ہیں کہ خرد کا سر نہاں لا الہ الا اللہ جی. خرد کا سر نہاں لا الہ.
خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ پر جو ان کی نظم ہے وہ آپ پڑھی ہے، اس میں دیکھیے ہر ایک کا سٹارٹنگ پوائنٹ لا الہ الا اللہ جیسا. تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے حرکت کا باعث ہے. لا الہ الا اللہ سے حرکت پیدا ہوتی ہے، اور لا الہ الا اللہ کا جو سینٹر ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، قرآن کی آیت. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مرکز وہ بائے بسم اللہ ہے، صلوات بر محمد و آل محمد. اور بائے بسم اللہ مولا فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے جی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو بے ہے انا نقطۃ تحت الباء، صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ حرکت جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب اسلام پر آپ غور کیجئے کہ جب اور عالم تخلیق پر آپ غور کیجئے تو عالم تخلیق جو ہے انسان اللہ کی جو عالم تخلیق ہے وہ عالم تخلیق ایسی ہے کہ اس میں رد لا تبدیل لخلق اللہ، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی. اسی طرح سے سنت ہے. سنت کیا چیز ہے؟ اللہ ایک مقام پر فرماتا ہے تجد لا سنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کی سنت میں بھی کوئی تبدیل نہیں ہے. اللہ کی سنت میں کوئی تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو تخلیق میں اور سنت میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر تخلیق جو ہے پیدا کرنے کا ڈھنگ ہے. تخلیق جو ہے پیدا کرنے کا ڈھنگ ہے، میتھڈ آف کریشن از تخلیق. اور سنت جو ہے وہ میکینزم ہے جس سے تخلیق ہو رہی ہے. جی یہ دونوں فرق. تو میکینزم ہے تخلیق کا وہ سنت، اور اس سنت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جی لا تبدیل علی سنت اللہ، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیل نہیں ہوتی. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اب اس کے آگے بڑھیے تو ہم کو اللہ کی تخلیق میں 3 قسم کے عالم ہیں. یہ ہمارا مذہب ہی ایسا ہے جو اس کے متعلق ہمارے علماء نے بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں. اس کے عالم ناسوت، میں اس کا ترجمہ کروں گا. یہ فزیکل ورلڈ، عالم ناسوت کی 3 قسم کی خلقت ہے اللہ کی. ایک عالم ناسوت، عالم ملکوت ملائکہ کا، اور عالم جبروت. یہ عالم ناسوت، عالم ملکوت اور عالم جبروت. عالم ناسوت جو ہے یہ آپ کا جو فزیکل ورلڈ ہے جو آپ کے سامنے ہے، جس میں ساری کائناتیں ہیں، سارے کہکشاں ہیں، سارے کے سارے فزیکل ایسپیکٹس ہیں، میٹر ہے، انرجی ہے. آپ جتنی چیزیں اس پہ اللہ کی تخلیق کردہ ہیں وہ ساری کے ساری جو ہے جو مشاہدے میں آ سکتی ہیں، جی جس کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں سائنٹیفکلی جو ہے، اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت. جی تو فزیکل سائنسز جتنے ہیں وہ سب عالم ناسوت سے متعلق ہیں. سلطان اس میں یومنون بالغیب کا پارٹ کہیں بھی نہیں ہے. جو آبویس ہے اس کے اوپر آپ کر رہے ہیں ریسرچ، اور اس میں غیب کی کوئی بات ہی نہیں. تو یہ عالم ناسوت ہوا. اس کا عالم ملکوت ملائکہ کا، یہ جو ہے ورلڈ وہ ہے جو ہے جس کو جو مشاہدے سے باہر ہے. آپ ملائکہ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے. تو یہ ملائکہ آخر کس طریقے سے بنی، یہ عالم مخلوق کا آخر کمپوزیشن کیا ہے؟ یہ غیر مادی ہیں، یہ اس میں یہ مادہ نہیں ہے جسم، لیکن یہ اللہ کی نور سے بنائے گئے ہیں. یہ بھی نور کی مخلوق ہے عالم ملکوت، لیکن یہ وہ نور نہیں ہے جو نور ائمہ ہے، صلوات بر محمد و آل محمد. یہ نور ملکوت وہ ہے جو جبرائیل آ کر دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازے پر سر جھکاتے ہیں، حسین کا جھولا جھلاتے ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد.
یہ عالم ملکوت. اور اس کے بعد عالم جبروت، اللہ کی اور امر، جہاں پر اللہ کا امر ہے. جی وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، تبارک اللہ احسن الخالقین اللہ کہہ رہا ہے. تو یہ امر جو ہے اللہ کا ہے. تو عالم امر یا عالم جبروت کیا ہے؟ یہ عالم جبروت میں اللہ کا امر ہے. اور عالم جبروت میں اگر اللہ کا امر ہے تو وہ عالم جبروت کا حصہ وہ ہے جو اللہ کے امر سے جن کا تعلق ہے. صلوات اور محمد وآل محمد. تو ہمارے ائمہ کا تعلق عالم جبروت سے ہے. تو اس کو آپ نورانی مخلوق ضرور سمجھیے، لیکن ویسا نور نہیں ہے جیسے ملائکہ کا نور ہے. اب اس کو اس کی مثال میں اور آپ کی توجہ کے لیے سورہ نور کی آیت نشان 35 جو ایمان کا جز ہے ہماری جو ہے. یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے. یہ آیت نور کے متعلق کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. ہمارے جتنے مجتہدین ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. سنی علماء نے بھی اس کے متعلق کتابیں لکھی ہیں. یہ بالکل اس کا بالکل مرکزی مقام ہے اس آیت نور کا جو ہے. اب آیت نور سنیے. اللہ نور السماوات والارض، مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کانہ البدر کاکبت دریو یوخذ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتہ یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء واللہ واسع علیم. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ پوری سورہ نور کی آیت. اور اس کے اب اس کی میں تھوڑی سی توجہ کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اب اللہ نور کیا ہے؟ ایبسلیوٹ نور جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض. اب اللہ کہہ رہا تھا لیس کمثلہ نور. قرآن میں کئی جگہ ہے کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ نور جیسا اللہ. لیکن یہاں مثل نہیں، یہ مثل ہے. یہ اس میں مثل و نور ہی، مثل و نور ہی نہیں ہے، مثل و نور ہی. صلوات پر محمد وآل محمد. مثل و نور ہی کمشکات فیہا مصباح. اس نور کی مثال ایسی ہے کہ کسی طاق میں چراغ ہو، اور وہ چراغ ایک شیشے کے فانوس میں ہے. وہ شیشے کا فانوس ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہے. نہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ اس کا مشرق ہے نہ مغرب ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ نور ایسا ہے which is independent of time and space. صلوات بر محمد وآل محمد. لا شرقیتاً ولا غربیہ کا مطلب یہ ہے کہ زمان و مکان کا پابند نہیں ہے. اور یہ نور جل رہا ہے. یکاد نور زیتہ ولو لم تمسسہ نار. اور اس کا زیت جو ہے، اس کا جو تیل ہے چراغ میں، وہ جل رہا ہے حالانکہ کسی آگ نے اس کو ٹچ نہیں کیا. تو یہ اللہ کا جلایا ہوا چراغ ہے سب. جی اور نور علی نور. نور علی نور کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے اوپر دوسرا نور نہیں ہے حضور. اس کا ترجمہ جو ہے یہ ہمارے بھائی جو ہے کرتے ہیں کہ ایک کے اوپر دوسرا نور کیا ہوتا ہے؟ ایک کے اوپر سبھی نور ہوں گے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نور کے بعد دوسرا نور، دوسرے کے بعد تیسرا نور، اس طریقے سے 12 انوار. صلوات بر محمد. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اس نور کے طرف اللہ اسی کی ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. سب اس نور سے متمسک نہیں ہو سکتے. اس کے لیے پاکیزگی نسل کی ضرورت ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. یہدی اللہ واللہ واسع علیم. اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ اللہ نور السماوات مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح. یہ چراغ ایک طاق، یہ طاق جو ہے وہ
قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تار اور چراغ، یہ چراغ جو ہے نور ولایت ہے، اور یہ چراغ جو جل رہا ہے ایک ایسے فانوس میں جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے، اول مخلوقات میں سے ہے، اور کب سے ہے کب تک رہے گا اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اور یہ چراغ کس کا جلایا ہوا ہے؟ جس چراغ کو اللہ روشن کرے اسے کون بجھا سکتا ہے؟ صلوات بر محمد علیہ۔ یہ چراغ آج تک جل رہا ہے، ہمارا امام صلوات بر محمد علیہ محمد، اور قیامت تک جلتا رہے گا۔ اور نور علی نور، اور اللہ جو ہے اس نور کی طرف اس کی ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے ائمہ اس آیت کے لحاظ سے جی اللہ نے اس کو مثل کہا ہے۔ جی میرے نور کی مثال اگر ہونا آپ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ نور ہے، یہ انوار ہے۔ تو اللہ کے نور کی مثل کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کی نور کی مثل ایسی ہونا چاہیے جس میں اللہ کے صفات کی جھلک آنے لگی جیسے جی، اور اللہ کے صفات کی تھوڑی بہت جھلک تو جو ہے دوسرے لوگوں میں بھی آ سکتی ہے، کیونکہ جو نیکی میں نیک اگر کوئی ہو تو اللہ کی تھوڑی وہ سمیع بصیرہ کا تھوڑا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا مکمل عکس اس طریقے سے جیسا ایک آئینہ ہو اور آپ آئینے سے سورج کا عکس دیکھیں تو وہ جو عکس آپ کو نظر آئے گا اس عکس میں اور سورج میں کسی قسم کا آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو اس نور میں، اور جس کو اللہ مثل نور ہی کہہ رہا ہے، اس نور میں اتنا ہی فرق ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نور ہے، اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا بنایا ہوا نور ہے، لیکن ایسا نور ہے جس میں اللہ کے پورے صفات ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ سوائے اللہ کی خالقیت کے، سوائے اللہ کی وحدانیت کے، سوائے اللہ کے صفات ثبوتیہ جس کو کہتے ہیں، وہ صفات آپس میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے صفات الافعال جتنے ہیں، تو صفات الافعال جو ہے جی یونٹی آف ایکشن، اس کا ترجمہ جو ہے صفات الافعال جتنے ہیں سارے کے سارے صفات الافعال، رزاق، رحیم، کریم، جتنے آپ دیکھیے سب یہ سارے کے سارے چیزیں صفات کا عکس نظر آئے گا جو ہے۔ تو اللہ کو اس لیے اگر دیکھنا ہو تو یہ جو ہے دو قسم کی یہاں پر باتیں ہیں، یہ بھی ہمارے پاس کی فلاسفی کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ یہ جو ہے ایک تو اللہ کی مطلقیت ہے جی، دی ٹرانسینڈنس اس کو کہتے ہیں، ٹرانسینڈنس اس کا ترجمہ ہے مطلقیت۔ اللہ کی ہوویت میں کہوں گا کہ جہاں پر کوئی جا نہیں سکتا، کوئی اس کو نظر نہیں آ سکتا، کوئی کسی کے سمجھ میں آ نہیں سکتا، اللہ کی مطلقیت۔ تو اللہ کی مطلقیت یہ، اور دوسرا ایسپیکٹ تشبیہیت ہے۔ ہم کیسے سمجھیں اللہ کے صفات کو جبکہ جو ہے کوئی اس کے پاس جا نہیں سکتا؟ تو اللہ نے اپنی صفات کو پہچاننے کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا جس کو کہتے ہیں تشبیہیت۔ صلوات بر محمد والے۔ یہ ایک حدیث قدسی جو اللہ کی طرف سے جو حدیث ہوتی ہے، وہ جو قرآن کا جز نہیں ہے، حدیث قدسی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے ائمہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور سب، تو اللہ کی حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزن مخفیہ، کنت کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جی، مجھے یہ محبوب ہوا، احباب تو مجھے محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں جی، تو اس لیے میں نے نور کی تخلیق کی، یہ نور جس کا ذکر ہو رہا ہے، نور کی تخلیق کی تاکہ میں نور کو، تاکہ لوگ مجھے پہچان سکیں۔ تو یہ نور کی ماہیت کیا ہے؟ یہ نور کی ماہیت یہ ہے کہ عکس اللہ کے نور کا ہے، ایک رخ اس کا خالق کی طرف ہے اور دوسرا رخ اس کا مخلوق کی طرف ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔
اس طریقے سے کہ خالق سے لیتا جاتا ہے، مخلوق کو دیتا جاتا ہے جیسے. اور اگر مخلوق کو خالق کے صفات کی جھلک دیکھنا ہے تو اس نور میں دیکھیے جو سکتا ہے، اس کی جھلک جو ہے ان میں دیکھیے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو ہے اللہ کے صفات کا مرکز، ان کی آنکھوں کو اللہ عین اللہ، ان کے ہاتھوں کو اللہ ید اللہ، ان کے نفس کو اللہ نفس اللہ کہہ رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جی، یہ اللہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے صفات کے مظہر ہیں. اللہ نے سارے اختیارات ان کو دے دیے ہیں. سمجھے آپ؟ جی ہر ایک آپ دیکھیے جتنے صفات ہیں، 72 صفات ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے. وہ سب میں صرف تین یا چار آپ کے سامنے تھے کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے. لیکن یہ تو سارے کا اللہ کے صفات الافعال کا مظہر جو ہے علی اللہ کا مظہر ہے، اللہ کے صفات کا مظہر ہے. جی، صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ مظہریت کا مقام میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے اس کے متعلق کچھ عرض کر سکوں. لیکن اچھا، اب مومنین کے متعلق کیا ہے؟ جی، مومنین مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومنین ہمارے نور کا عکس ہیں. دیکھیے آپ کی اہمیت کیا ہے. کہہ رہا ہے کہ ہمارے نور کا عکس ہیں مومنین، اور ہمارے نور کی جھلک ان کے چہروں میں ہے، ہمارے نور کی جھلک ان کے دل میں ہے. اور قیامت کے دن ایک نورانی ممبروں پر ہوں گے اور جس سے ان کا چہرے چمکنے لگیں گے جیسا. جی. اور سورہ مومنون کی آیت پر میں اپنا بیان ختم کرنا چاہتا ہوں آج کا، کہ 18واں پارہ قرآن شریف کا. قد افلح المومنون، مومنین آج فلاح پا گئے. یہ کون سا دن ہے جس سے مومنین فلاح پا گئے؟ اور قد افلح المومنون وہ ہے امیر المومنین کی پیدائش کے بعد. قد اللہ کہہ رہا ہے قد افلح المومنون، امیر المومنین آ گئے اور مومنین فلاح پا گئے. جی، تو مومنین کی جتنی تعریف ہے وہ سورہ مومنون میں ہے کہ وہ زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے فروج کی پابندی کرتے ہیں اور حقوق کی پابندی کرتے ہیں. ایک تقریباً 19 آیتیں ہیں اس میں. قد افلح المومنین کے بعد جو 18 آیتیں ہیں جس میں مومنین کی تعریف ہے. تو اس لیے ہے کہ مومن بننا بہت مشکل کام ہے. جی، اس میں عمل کی ضرورت ہے. بغیر عمل کے آپ مومن نہیں ہو سکتے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، ہم نے تمہاری شفاعت کا ذمہ لیا ہے، لیکن اللہ کے سامنے ہم کو جو ہے بالکل مایوس مت کرو جیسے. اور سمجھے تم کو ضرور. تو میں ہمیشہ اس کی مثال ایسی دیتا ہوں کہ بھائی ایک اسٹوڈنٹ ہے، ہم ساتھ ہی ہم کو معلوم ہے کہ اب بالکل ورش پہ ہے اور پاسنگ مارکس کے لیے 1 یا 2 مارکس کی ضرورت ہے جیسے. جی تو گریس مارکس دے کے جو ہے وہ اس کو کامیاب کر دیا جا سکتا ہے. لیکن فرض کیجئے کہ ایسا طالب علم ہے جس کو بلینک پیپر جس نے دیا ہے جی، اس کے لیے کیا گریس مارکس دیے جا سکتے ہیں آپ خود سوچ لیجیے جیسا. اس کے لیے اس لیے اللہ کے سامنے ہم کو شرمندہ مت کرو جیسا، اور اپنے اعمال کو رکھو. اللہ نے جو مومنین کی تعریف کیا قد افلح المومنون میں اس کی پابندی کرنے کی کوشش کی. اللہ ہم کو یہ ہدایت دے کہ ہم مومن ہو سکیں اور قیامت کے دن جو ہے سرکار دو عالم اور ائمہ کو جو ہے فیس کر سکیں. صلوات بر محمد و آل محمد. آج کی مجلس میں حیدرآباد کا طریقہ ہے کہ ہم 72 شہداء کا ماتم ایک دن میں نہیں کر سکتے. اس لیے ایک ایک شہید کے لیے ایک ایک دن مقرر ہے. آج کا جو دن ہے ہمارے عابدی صاحب نے کلام وہی سلام بھی وہی سنایا ہے. آج حضرت علی اصغر علیہ السلام سے متعلق جو ہے یہ چھوٹا شہزادہ اس کی اہمیت یہ تھی
اور اس کی فضیلت کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے اس کی ولادت کا انتظار کیا مدینے سے چھوڑنے سے پہلے جو ہے کہ یہ شہزادہ پیدا ہو جائے. تو 18 رجب کو حضرت علی اصغر علیہ السلام پیدا ہوئے اور 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے سفر اختیار کیا. یہ شہزادہ صرف 10 دن کا تھا. اب اس کی مدت عمر کے متعلق آپ سوچئے, دل پھٹ جاتا ہے. اس کا سارے کی ساری زندگی جو 6 مہینے کی تھی وہ ساری کی ساری زندگی سفر میں گزری جو ہے سب. مدینے سے لے کے مکہ, مکے میں قیام اور وہاں سے مکے سے عراق کے طرف ساری کی ساری زندگی سفر میں گزری شہزادی کی جو ہے سب. وہ جو ہے کہ بچوں کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے, اس کا موقع ملتا ہے, اس کا موقع ملتا ہے, لیکن یہ شہزادہ ایسا کہ اس کو سوائے سفر کے اور کچھ نہیں ملا. اس کے بعد جب کربلا معلیٰ پہنچے, حضرت حضور کے خیمے فراز سے علیحدہ کر دیے گئے. عراق کی وہ دھوپ جہاں پہ ٹیمپریچر 120 130 تک پہنچ جاتا ہے, آپ خیال کیجئے وہ تپتے ہوئے خیموں میں علی اصغر علیہ السلام, اور ایک ایسی مصیبت جس پہ آپ کا دل تڑپ جائے گا. کربلا کے جتنے شہید تھے ان کی پیاس اس حد تک رہی جب تک کہ وہ زندہ رہے, لیکن آخر شہید یہ شہید اعظم ہے. یہ آخر میں شہید ہوا اور اتنی دیر تک اس کی پیاس رہی. حسین نے آواز استغاثے کو بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا, کوئی ہے میری مدد کرنے والا, کوئی ہے میری مدد کو آنے والا. تو آواز استغاثہ سن کر اس چھوٹے شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا, کہا کہ بابا میں موجود ہوں آپ کی مدد کے لیے. خیمے سے رونے کا غل بلند ہوا. امام نے کہا کہ رونا کس لیے, تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ علی اصغر نے آپ کی آواز استغاثہ سن کر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. کہا کہ ہاں میں اس کا ہی انتظار کر رہا تھا. باپ بیٹے کو جھولے سے اٹھایا, ماں دیکھ رہی تھی میرا باپ, اور کربلا کی عظیم ترین خاتون جس کی ایک بیٹے کی شہادت کربلا میں ہوئی اور جس کی دوسری کمسن بیٹی کی شہادت زندان شام میں ہوئی. تو اسلام کی 2 بڑی قربانیوں کی ماں جو ہے, کہا کہ آقا میرا بیٹا پہلی مرتبہ جہاد کے لیے جا رہا ہے, میں اس کو تیار کرنا چاہتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بالوں کو کنگھی کی, نیا شلوکا پہنایا, اور اس طریقے سے علی اصغر جہاد کے لیے روانہ ہوئے. کیسے روانہ ہوئے کہ ان کا مرکز دوش پیغمبر تھا, حسین کے ہاتھوں پر لیے ہوئے میدان میں گئے اور کہا کہ اے قوم ناخذ, میں اگر تمہارے نگاہوں میں گنہگار ہوں تو یہ چھوٹا بچہ کسی مذہب کے لحاظ سے گنہگار نہیں ہے, یہ پیاسا ہے, اس کو پانی پلا دو. اس کے بعد حضرت علی اصغر کہا کہ بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی حجت پوری کرو. تو چھوٹے شہزادے نے اپنی زبان ہونٹوں پر پھرانا شروع کی. اتنا بڑا ہتھیار تھا یہ کہ اشقیاء کے وہ پلٹا کر رونے لگے. عمر سعد نے حرملہ کو کہا کہ اختہ کلام الحسین. حرملہ 3 بھال کا تیر آپ سوچئے, چھوٹی سی گردن اور 3 بھال کا تیر روانہ ہوا. امام کا شانہ چھدتے ہوئے علی اصغر کا گلا چھدا نہیں بلکہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي قلبي معجوب نفسي معيوب عقلي مغلوب هاي غالب طاعتي قليل معصيتي كثير لساني مخيل في الذنوب وكيف هي التي يستار لي بكشاف الكل وغفار الذنوب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد التقي الطاهرين يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين والسالم الذين ظلموا أيام منقلبون. غربت کا بے کسی کا بادل سا چھا رہا ہے، سب کٹ گئے مجاہد خیموں میں کیا رہا ہے، سب کٹ گئے مجاہد خیموں میں کیا رہا ہے، ننھا سا ایک سپاہی گودی میں آ رہا ہے، خودداریوں سے لب پر آہیں ٹھہر گئی ہیں، رک رک گئی ہے سانسیں، نبضیں ٹھہر گئی ہیں، ٹھہرا ہوا وہ جھولا، ٹھہرا ہوا وہ جھولا، کیا دل ہلا رہا ہے، ننھا سا ایک سپاہی گودی میں آ رہا ہے، کیسے لٹی ہے بستی، کیسے مٹی ہے جانیں، کیا شکر کر رہی ہیں سوکھی ہوئی زبانیں، کیا صبر بڑھ رہا ہے، کیا صبر بڑھ رہا ہے، کیا ضبط چھا رہا ہے، ننھا سا ایک سپاہی گودی میں آ رہا ہے، ایسے کہیں سپاہی دیکھے نہیں اکیلے، ماں کی طرف سے کوئی رخ کی بلائیں لے لے، پہلے پہل مجاہد، پہلے پہل مجاہد میدان کو جا رہا ہے، ننھا سا ایک سپاہی گودی میں آ رہا ہے، ماتھے پہ ہے پسینہ، زلفیں بکھر رہی ہیں، سورج کی گرم کرنیں صدقے اتر رہی ہیں، اللہ گل سا چہرہ، اللہ گل سا چہرہ کیا ٹما رہا ہے، ننھا سا ایک سپاہی
گودی میں آ ہے، نازک طبیعتوں کو بس ہے ذرا سی آہٹ، بے چین پھر نہ کر دیں تیروں کی سنسناہٹ، آغوش میں پدر کی، آغوش میں پدر کی تسکین پا رہا ہے، ننھا سا ایک سپاہی گودی میں آ رہا ہے، یہ زندگی کی پہلی کروٹ ہے، راس آئے شبیر لا رہے ہیں گھر سے گلے لگا کے، اور موت کا فرشتہ، اور موت کا فرشتہ آنکھیں بچھا رہا ہے، ننھا سا ایک سپاہی گودی میں آ رہا ہے، ننھا سا یہ مسافر دیکھو رہے رضا کا، تاریخ اس کو فاتح لکھے گی کربلا کا، جھولے کو چھوڑ کر جو، جھولے کو چھوڑ کر جو مقتل بسا رہا ہے، ننھا سا ایک سپاہی گودی میں آ رہا ہے، سارے جہاں سے کہہ دو، کونوں مکان سے کہہ دو، یہ روح کارواں ہے، ہر کارواں سے کہہ دو، پیاسا ہے 3 دن کا، پیاسا ہے 3 دن کا، اور تیر کھا رہا ہے، ننھا سا ایک سپاہی گودی میں آ رہا ہے، ننھا سا ایک سپاہی گودی میں آ رہا ہے، حسین 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 یا علی یا علی، عباس عباس حسین حسین۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني جميعا السلام لا أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر عهدي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، وأختك زينب وبنتك سكينة، وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني ابن عروة وأبو حبيب بن مظاهر وهر شهيد الرعاي، سادات موالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء، يا سلطان أبو الحسن يا علي بن موسى الرضا،
كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة ابن الحسن يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن يا كعبة الإيمان يا إمامنا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ورحمة الله وبركاته. صلوات على محمد. I just wanted to make everybody aware how my father has influenced our family. Especially, I want to discuss about two aspects that he influenced us the most. Number one aspect is how our father influenced the family as far as the religion is concerned, Islam is concerned, how he laid the foundation for Islam. We have 6 sisters, and every day in our family, we used to have dinner discussions with our family, especially on the dinner table. My father, my grandfather, and my mother used to discuss with us about the religion, about Islam, and about Karbala every day, about poetry in Islam, about Iqbal, about Anis, about Dabir. So the dinner used to last for about 1 to 2 hours. Sometimes we used to take the discussion to the family room or to the living room, and we used to keep on discussing about religion. So the foundation of religion and Islam was laid very early in our lives for all the 6 sisters. And the other second aspect I want to touch is how the passion was for Azadari of Karbala, for Azadari was laid in our lives very, very early. Let me tell you that the first breath I took, I was breathing Marsiya, Nohas, and about Imam Hussain. And that's not an exaggeration. When I was 5 years old, my grandfather asked me to read a Marsiya about Hazrat Qasim, and I was only 5 years old. And there were 500 people listening to the Marsiya, and my father and my grandfather were standing near the door listening to my Marsiya. That's how we were encouraged from the very beginning of our lives. And even now, in my family, even today, me, my husband, and my son, my 2 sons, we all have family discussions every day about Islam, about debates, whether the various aspects of Islam and what's happening today. And my husband has written a book, Shattered, and that's about women's rights in Islam. And my son has co-authored the book, and the book is called Shattered. So till to this day, our family is a family of professionals, very accomplished, but we have played an important role in religion, and we are very religious people. The second thing I would like to let you know that our family comes from a very rich heritage. We have a very rich heritage. Our forefathers migrated from Iran. My forefather's name was Muhammad Moin Khan, and he was a general of Nader Shah's army. He came to Delhi, and he played an important role in negotiation between English and Nader Shah, and he stopped the bloodshed, which was going to happen. So he played a very important role. He migrated back to Iran, and then when he was in Iran, he saw in his dream that Atwe Imam Ali Raza, he saw an alam that he had to take the alam to Hyderabad. So he migrated back to Hyderabad, and we have an alam which is about 300 years old, and anybody who wants to come and do ziyarat, we have it in our house. So he migrated back to Hyderabad, and the Asif Jahi dynasty, the Nizam I, gave him a title of Moinul Mulk. He was the general of the army of Asif Jah. So our family comes from a very rich heritage background. Our family is very educated.
My parents were PhDs, and still religion was very important for them. I'm a physician, I'm a neonatologist, I am an intensivist, newborn intensive care specialist, and I'm extremely busy. I'm chairman of pediatrics of a Good Samaritan Hospital. I'm also director of neonatology at LaGrange Hospital. I'm associate professor at Loyola University Medical Center in Chicago, Maywood. And even with my busy schedules, I go to every home in Chicago and I do marsiyas and salams and nohas. So I'm very, very involved in religion. Assalamu alaikum. I'm Fatima Rizvi. I wanted to thank Brother Hassan Ali for inviting my dad to reach majlises for many, many years. And it's a great inspiration for everyone. And then I would like this to be continued for many, many years. Every year, this is the great motivation that, I leave my family to come here and listen to my dad. And it's a family bonding, like my sister said. And we all sisters are here every year around this time to hear my dad speak for 7 days. So he speaks from 1st Muharram through 6th of Muharram, and then 8th through 10th of Muharram. And then we learn a great from our dad. Thank you very much. I'm Sarah Matthews. I've been attending Dr. Taqi Khan's majlises here at Ashiana. They've been very inspiring and informative, very different from the usual majlises, where he goes in depth into the subject, Islam, and how it is relevant in our day-to-day life, everything that we see around us, whether it is a study of, a comparative study of different faiths, the oneness of God, Islam and nature. It's been so informative, and in fact, it inspires you to learn much more. And of course, Dr. Taqi Khan is renowned for his knowledge and piety. It is in fact a privilege to be here to listen to him and to learn from him. And it sets the entire tone for this holy month of Muharram, where we, we observe Muharram, we mourn the, the martyrdom of Imam Hussain alayhi salam and the other martyrs of Karbala. So this in the morning when it starts off with this, it sets a tone for the entire day. This is what rings in your mind, in your ears, every time when you walk around. Different things that we learn during the day. So I really think that I'm blessed to be here.